अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में इंटरमीडिएट पार्ट 1 के क़ताआत हम पढ़ेंगे और ये क़ताआत मिर्ज़ा महमूद सरहदी के लिखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा महमूद सरहदी का तारुफ़ देखते हैं। 1914 को मर्दान में पैदा हुए और 1968 को वफ़ात पाई। इनका असल नाम मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ था और इनको अकबरी सरहदी के लक़ब से भी याद किया जाता है। इनका पहला शेरी मजमूआ संगीने और दूसरा शेरी मजमूआ अंदेशा शहर है। ज़राफ़त और खुशतबी इनके मिजाज का हिस्सा थी। शायर का मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने इसलिए रखा जाता है कि जब आपको इन अशार की तशरीह लिखनी हो तो आप ये मुख्तसर तारुफ़ 1 से 2 लाइनों में अगर आप तशरीह के शुरू में लिख दें तो आपके शेर में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सबसे पहला कता देखिए कि कल एक मुफक्कर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। मैंने ये कहा उससे कोई वजह भी होगी, बोला कि तेरी कौम में शायर हैं ज़्यादा। मुफक्कर कहते हैं अक्लमंद को, सरे राह का मतलब होता है रास्ते में और मिल्लत कहते हैं कौम को। कते का मफ़हूम देखिए। शायर कहते हैं कि कल मुझे रास्ते में एक अक्लमंद शख्स मिला। उसने कहा लगता है तुम्हारी कौम का तबाह होने का इरादा है। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि तुम्हारी कौम में शायर बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए इस शेर में शायर ने शायरों पर ही तनकीद की है, तो क्या शायरी ठीक है या गलत है? अब देखिए शायरी फ़ी नफ्स ही गलत चीज़ नहीं है। अगर हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ तो अल्लाह के नबी के ज़माने में भी शुअरा मौजूद थे और शायरी करते थे। बल्कि शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने बाकायदा ख़ुद कहा था कि ए हसन मिंबर रसूल पर बैठो और मेरी तरफ से अब मेरे जो कुफार ने जो मेरी हिजो लिखी है, मेरे ख़िलाफ़ जो शेर लिखे हैं, उनका जवाब उनकी शायरी की सूरत में ही दो। अब देखिए अल्लाह के नबी शायरी को खुद सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। बहुत भी अच्छे शुअरा भी गुजरे हैं। अल्लामा इकबाल है, नज़ीर अकबर आबादी है, अकबर इलाहाबादी है, जिन्होंने पब्लिक पॉइंट्स के ऊपर, पब्लिक का आप कहने के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है, मिल्लत को जगाने की कोशिश की है। तो शायरी फ़ी नफ्सी ही बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब शायरी में इब्तिज़ाल आ जाता है, बेहयाई आ जाती है, बेहूदगी आ जाती है, इश्क व मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात के बजाय रज़ील पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है, तो उस सूरत में शायरी को अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पर भी शायर जो है ऐसे शुअरा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट और है, शायरी जब हर एक मशगला ही अपना ये बना ले, हर दूसरा बंदा ही शेर व शायरी करना शुरू कर दे, तो ऐसी सूरत में फिर अवाम में ये रुझान पाया जाता है कि अवाम तरक्की की तरफ, साइंस की तरफ और दूसरे उलूम की तरफ नहीं जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शायरी पर ही तवज्जो रखती है। तो शुअरा का जो आम तौर पर एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, वो सुस्ती, कसाहल पसंदी और सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर मगन रहना और अपनी ज़ात के खोल में बंद रहना, ये मेजॉरिटी का ऐसा ही रवैया होता है। बहुत कम और रेयर किस्म के शायर होते हैं जो शायरी के साथ साथ क्रिएटिविटी भी करते हैं, शायरी के साथ साथ अपने आप को वक़्त के साथ बदलते हैं और लोगों में नया रुझान लेकर आने की भी कोशिश करते हैं। पहले कते के हवाला जात देखिए जी कि गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर है। इसी तरह अकबर इलाहाबादी का शेर है कि तहज़ीब के ख़िलाफ़ जो लाए राह पर, अब शायरी वो है जो उभारे गुनाह पर। अब देखिए अकबर इलाहाबादी भी शायरी को यहाँ पर हदफ़ तनकीद बना रहे हैं। या फिर मलाल का शेर है कि एक कबीले में था सरदार का बेटा शायर, एक कबीले में था सरदार का बेटा शायर, उस कबीले को कभी जंग न करते देखा। दूसरा कता देखिए जी कि नौकरी के लिए अखबार के ऐलान ना पढ़, जान पहचान की बातें हैं कहा मान ना पड़, जिनको मिलनी हो उन्हें मिल जाती है, बस दिखावे ही के होते हैं ये फरमान ना पड़। दिखावा मतलब ज़ाहरी तौर पर और फरमान मतलब हुक्म। शायर कह रहे हैं कि नौकरी के लिए अखबार में जो ऐलान दिया जाता है वो सब दिखावा होता है। जिसको नौकरी मिलनी होती है वो पहले ही मिल जाती है, और ये तो सिर्फ खाना पूरी होती है। इस शेर में शायर ने खुसूसी तौर पर बात की है मुल्क में जारी करप्शन, रिश्वत, अकरबा परवरी की, कि किस तरह नेपोटिज़म जो है वो हकदारों का हक मार रहा है। किस तरह ये होता है कि एक बंदा सिफारिश के ज़रिए एक ऐसी नौकरी हासिल कर लेता है कि जिसका वो अहल ही नहीं है। सिफारिश का कल्चर मुआशरे में आम है, रिश्वत का कल्चर जो है वो मुआशरे में आम है। उनके बोलियाँ लगती हैं, रेट लगते हैं। एक बंदा एक जॉब के लिए जितना मैक्सिमम पे कर दे
اس کو وہ جاب مل جاتی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ جو بندہ 7.5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ ایون کہ 30-40 لاکھ روپیہ دے کر بھی ایک جاب حاصل کر رہا ہے، کیا اس کے بعد وہ اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہوگا؟ اس کو تو سب سے پہلے یہی ہوگا کہ جو میں نے 40 لاکھ انویسٹ کیا ہے جاب کے سلسلے میں، پہلے تو میں اس کو پورا کروں گا، اور اس کے پورا کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں؟ یا تو وہ رشوت لے گا، یا تو وہ کرپشن کرے گا، یا پھر ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے، فارسی کلچر جو ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے۔ انور مسعود کا ایک شعر دیکھیے کہ صرف محنت کیا ہے انور، کامیابی کے لیے کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے۔ اور الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری عام ہے، ہر پریشانی اسی کا نام ہے، نوکری ملتی ہے رشوت سے فقط، یہ خرابی ہر طرف ہر گام ہے۔ اور ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، بنا سفارش ملے نوکری بن رشوت ہو کام، اسی کو انہونی کہتے ہیں اسی کو گلجک نام۔ اور ضمیر جعفری کا بڑا مزیدار شعر ہے کہ کچھ بھتیجے ہیں کچھ سالے ہیں، عہدے تقسیم ہونے والے۔ یہ قطعہ نمبر 2 کے تشریحی حوالہ جات تھے۔ تیسرا قطعہ دیکھیے، اے ساقی گل فام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، گل فام مطلب رس نچوڑنے والا، گل کہتے ہیں پھول کو، لبھا کر مطلب بہلا کر، اور جام کہتے ہیں شراب کو۔ مفہوم قطع دیکھیے کہ اے ساقی، اے پلانے والے، تیرا برا ہو، تو نے ہمیں باتوں میں لگا کر ایسا جام پلا دیا کہ 100 سال غلامی میں گزارنے کے باوجود ابھی تک ہمیں ہوش نہیں آیا۔ ایک ہے مینٹلی سلیوری اینڈ ایک ہے فزیکل سلیوری۔ ایک بندہ جسمانی طور پر غلام ہوتا ہے اور ایک بندہ ذہنی طور پر کسی کا غلام ہوتا ہے۔ جسمانی غلامی خطرناک ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان صرف جسم کا غلام ہوتا ہے۔ انسان کو بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، انسان کو ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں، کسی کے پاس باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی خطرناک جو غلامی ہوتی ہے وہ ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو کسی بس کا بھی نہیں چھوڑتی۔ سب کانٹیننٹ کے علاقے کا بھی پرابلم یہ ہے کہ 1857 میں یہاں پر آفیشلی جو ہے برٹش آتے ہیں، 1857 میں برٹش امپائر آتی ہے، اور اس کے بعد 1947 میں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج 2024 میں بھی ہم لوگ اسی غلامی میں دھنسے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی کئی ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ جسٹ لائک دیٹ میں سمپل ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ انگریز 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں۔ اب یہ 3 پیس سوٹ کیا ہے؟ یہ انگریزوں کا ایک کلچر ہے۔ وہ یورپین علاقے ہیں، وہ ٹھنڈے علاقے سے آئے ہیں۔ اب شادی پہ جانے کے لیے ان کو ضرورت تھی کو اچھا ڈریس پہنا جائے جو ڈیسنٹ بھی لگے اور ان کو سردی سے بھی بچائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شرٹ کے اوپر ایک کوٹ پہن لیا تاکہ وہ شرٹ جو ہے، وہ کوٹ جو ہے، وہ ان کو سردی سے بچائے۔ ان کو لگتا تھا کہ چیسٹ پہ ٹھنڈ لگے گی، انہوں نے نیچے ویسٹ کوٹ پہن لی، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ جو چیز ہے، یہ بٹن اگر کھلا رہا تو یہاں سے ہوا اندر جائے گی اور یہاں سے ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کو بند کر کے اس کے اوپر ٹائی لگا لی تاکہ خوبصورت بھی لگے اور اس کے ساتھ ساتھ سردی سے بھی بچا جا سکے، یا پھر اس کے اوپر ایک بو لگا دیتے ہیں تاکہ مزید بندہ ہینڈسم لگ سکے۔ اب سمپل آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کریں اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر، یقین مانیں جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے، اتنی سخت گرمی کے باوجود بھی لوگوں نے کیا کیا تھا؟ شادی پہ 3 پیس پہننا۔ اب شادی میں 3 پیس پہننے کے باوجود ہر ممکنہ جگہ سے ان کے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن 3 پیس نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ ہم شادی پہ 3 پیس پہنیں گے تو ہم ہینڈسم لگیں گے، ادروائز ہم ہینڈسم نہیں لگیں گے۔ اب وہ کیا ہے؟ فارن کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں صرف اسی لیے تاکہ فارن کلچر کی طرح اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں۔ اب یہاں پر سب کانٹیننٹ میں ایک اور رواج بھی ہے کہ یہاں پر گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیاں صرف 2 اداروں میں ہوتی ہیں، ایجوکیشن میں اینڈ جوڈیشری میں۔ اسکول بند ہوتے ہیں اور عدالتیں بند ہوتی ہیں۔ اصل میں اسکول اور عدالتیں کیوں بند ہوتی تھی؟ اصل میں یہ سارے لوگ جو برٹش امپائر یہاں پر آتے تھے وہ آتے تھے ٹھنڈے علاقوں سے۔ یہ علاقہ انتہائی گرم تھا، گرمیوں میں یہ لوگ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور اس لیے یہ لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے دوبارہ اپنے علاقوں میں جاتے تھے۔ اب دوبارہ اپنے علاقوں میں جانے کے لیے ان کو چھٹیوں کی ضرورت ہوتی تھی، تو 10-15 دن ان کو شپ پہ جانے کے لیے، 10-15 دن وہاں سے واپس آنے کے لیے، اور 1-1.5 مہینہ ان کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ 3 مہینے کی چھٹیاں آج بھی 2024 میں بھی اسکولز کالجز میں اینڈ ایون کہ جوڈیشری میں بھی ہو رہی ہیں، عدالتوں میں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہی غلامی ہے، وہی مینٹلی سلیوری ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے تھے وہ تو اب چلے گئے،
لیکن اس کے باوجود بھی ذہنی غلامی نہیں جا رہی۔ اس کے علاوہ ہزاروں اگزامپلز ہیں، فارن کلچر کو اڈاپٹ کرنا، وہ والی زبان بولنا، اس طرح کا رہن سہن رکھنا، ایون کہ اپنے گھروں کا ماحول، اور کیا کہا تھا اقبال نے کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو یہی رونا جو ہے یہ مرزا محمود احمد سرحدی قطعات میں رو رہے ہیں کہ ہم نے 100 سال غلامی میں بسر کی ہیں لیکن ہمیں ہوش اب بھی نہیں آیا۔ یہ شعر دیکھیے اس کی تشریح کے لیے کہ حضرت موہانی کا شعر ہے کہ پردہ اسلام میں کوشش تخریب کار، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ اور میر جعفری کہتے ہیں کہ کھائے بغیر تو نہیں گزارا ایک دن، سوچے بغیر کتنے زمانے گزر گئے۔ اور دکھی شاعر کا شعر ہے کہ جاگ جائے گی قوم ایک دن، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ یہ ناصر کاظمی کا کتنا اچھا مصرع انہوں نے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے قطعہ نمبر 3 کے تشریحی حوالہ جات ہیں۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ قطعہ نمبر 4 جو کہ آخری قطعہ ہے لیکچر کا۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ، ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ یہ مفہوم دیکھیں جی کہ انگریز کا قانون زبانی یاد ہو، ازبر کا مطلب ہوتا ہے زبانی یاد ہونا، اور شرع کہتے ہیں شریعت کو۔ ان لوگوں سے سب کچھ پوچھ، شریعت کے احکام نہ پوچھ۔ اور جو لوگ ریڈیو میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں سن سکتے، ان کی اولاد کا اسلام کے بارے میں مت پوچھ۔ اب آپ امیجن کریں، ریڈیو تو بڑی دور کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اب ٹی وی پر بھی کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں سنتا۔ وہ کلچر چلا گیا کہ جب صبح اٹھتے تھے اور صبح اٹھتے وقت ہم بازاروں سے گزرتے تھے، ریڈیو کی آواز، ٹی وی کی آواز اور قرآن پاک کی جو آواز تلاوت ہر جگہ پہ ہمیں سنائی دیتی تھی۔ اب وہ کلچر ختم ہو چکا ہے۔ وہ پرانے بزرگ جو صحن میں بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ایک زمانہ دیکھا تھا کہ جب ٹی وی چل رہا ہوتا تھا تو اذان کی آواز آتی تھی تو گھر کے بڑے کہتے تھے کہ ٹی وی بند کر دو، اور گھر کے بڑے ٹی وی بند کر کے اذان سنتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہونے لگا کہ جب اذان ہوتی تو گھر کے بڑے کہتے تھے کہ آواز بند کر دو، ٹی وی چلتا رہنے دو۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ لوگوں نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، آواز کم کر دو۔ آپ لیول چیک کریں کہ پہلے ٹی وی بند کرتے تھے، انہوں نے کہا ٹی وی چلتا رہنے دو، پھر بعد میں صرف آواز بند کروائی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس آواز تھوڑی کم کر دو لیکن اذان لازمی سنو۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اذان بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور کوئی بندہ بھی ٹی وی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ٹی وی تو پھر چھوڑے، پھر اب موبائل آ گیا ہے، موبائل میں سوشل میڈیا ہے، اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن لوگ مسجد کی طرف نہیں جا رہے۔ اس کا سمپل سا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کا مذہب سے رجحان بہت حد تک کم ہو چکا ہوا ہے۔ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، اور صرف مسجدیں ہی ویران نہیں ہوئی ہیں، آپ کسی بھی مذہبی پلیس کو دیکھ لیں، چرچ دیکھ لیں، مندر دیکھ لیں، ٹیمپل دیکھ لیں، مسجد دیکھ لیں، گردوارہ دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی مذہبی پلیس آپ دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر رش نظر نہیں آئے گا۔ چوتھے قطعے کے تشریحی حوالہ جات یہ ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاءاللہ، مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ خبتی مطلب پاگل۔ اور اکبر نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ تھے ہمارے قطعہ نمبر 4 کے تشریحی حوالہ جات۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے مرزا محمود احمد سرحدی کے یہ والا لیکچر جس میں ہم نے مرزا محمود سرحدی کے قطعات کو تفصیل کے ساتھ دیکھا، کسی جگہ پر ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا، کسی جگہ پر ہم نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ڈسکس کی۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ سے ایک نئے لیکچر میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔ لیں جی بوس جی 3 ہو گئے، نیکسٹ اسٹارٹ کریں۔